पाक कलाम जो मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसके दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयत में लिखा गया, वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत लिखा है। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी अच्छी हलीमी और फ़रोतनी के साथ अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, अपने तमाम गुनाहों, खामियों और कमज़ोरियों का इकरार करते हुए। इस वक्त जब हमारे सर झुके हुए हैं खुदावंद, कि हम तुझसे ये मिन्नत करें कि तू अपने पाक कलाम का इरफान अता कर, अपना रहम, तरस और फजल वाला हाथ बढ़ा, ताकि तेरे अदना खादिम के गुनाह मुआफ़ हों, ख़ताएँ बख्शी जाएं। तेरा अदना खादिम इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस हैं। रूहुल कुद्स की मामूरी अता कर अपना पैगाम बख्श दे। इस तरह सुनने वालों को बरकत दे कि वो ना महज सुनने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदार इकट्ठे हैं, उनकी हिफाजत कर। अपने तमाम खादमों को बरकत दे कि वो रूहुल कुद्स की मामूरी से तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचाएँ। हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। रूहुल कुद्स के वसीले से खुदावंद हमें कायलियत अता कर, ताकि हम जो पैगाम सुने उस पर अमल पैरा और ये हमारे दिल पर नक्श हो। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं। अब पूरी दुनिया में आज का इतवार, या जो दिसंबर का पहला इतवार होता है, उसे आमद का पहला इतवार कहा जाता है। और आमद का मतलब खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद होता है। इसको फर्स्ट एडवेंट भी कहते हैं। इसके लिए बहुत से चर्चेस में मुख्तलिफ तरह से इबादत होती हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। अगर आप यही बाब मत्ती रसूल की इंजील का शुरू से पढ़ें तो बड़े दिन से मुताल्लिक जो कुछ भी बयान किया गया है, जो आज अभी मैंने आपके सामने पढ़ा और बाब के आखिर तक हम सब ने मिलकर पढ़ा था, ये एक सदमे के तौर पर आता है। कत्ल गारत होती है और 18वीं आयत ये बताती है कि रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा माता। राखेल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं। इस बाब में बच्चे की पैदाइश, चरवाहों का आना, ज़मीन पर सुलह का वादा और पैगाम,
اور پھر یہ کہانی جو ہے ایک آدمی، ایک عورت اور ایک بچے کی کہانی ہے۔ مقدس یوسف، مقدسہ مریم اور مقدسہ مریم کے وسیلے اس دنیا میں آنے والے نجات دہندہ کی کہانی ہے۔ یہ کہانی جو ہے ایک غیر ملک میں خطرے اور ظلم و ستم سے حفاظت کی طرف ان کے سفر کی کہانی ہے۔ کیا لکھا ہے 13ویں آیت میں؟ جب مجوسی روانہ ہو گئے، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، وہاں ان کے لیے خطرہ ہے، اور خداوند اپنے فرشتے کی معرفت انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو۔ ایک اضافی آپ کو بات بتا دوں، یہ آیات جو ہم نے پڑھی تھیں ان میں ایک ترتیب کا لحاظ ضرور رکھا کیجیے کہ جہاں کہیں بھی مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کا اکٹھا ذکر آئے گا، وہاں خداوند یسوع مسیح کا ذکر پہلے ہوگا اور اس کے بعد مقدسہ مریم کا۔ یہاں بھی دیکھ لیجیے، یوسف کو کیا کہا گیا؟ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو۔ پھر اس کے بعد آپ اور 14ویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو۔ پھر آگے چل کر 20ویں آیت میں بھی لکھا ہے، اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا۔ پھر 21ویں آیت میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہاں جو خطرہ انہیں لاحق ہے اور جو کہانی خداوند کے پاک کلام میں یہ بیان کی گئی، یہ تاریخ کے ابتدائی دنوں سے لے کر، تاریخ کے ابتدائی دنوں کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم سن عیسوی کہتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی صدی میں بتائی جا سکتی ہے، کبھی پرانی نہیں ہوئی۔ جب ہم مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے بارے سوچتے ہیں کہ وہ مصر میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے، تو آج کی دنیا میں موجود آدمیوں، خواتین اور بچوں کے بارے بھی سوچیں۔ آج بہت سے لوگ کئی ممالک میں سے، نہ صرف پاکستان میں سے، کئی ممالک میں سے کچھ اور ملکوں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے بارے جب دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، یہ خیالات کوئی آرام دہ خیالات نہیں ہیں۔ اور مصر میں یہودی تاریخ کے ادوار جو ہیں وہ مختلف ادوار میں ان کی تاریخ مختلف رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو مصر میں غلامی میں بھیج دیا گیا، آپ سب جانتے ہیں۔ اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ خداوند نے فرشتے کی معرفت یہ پیغام بھیجا یوسف کو کہ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر کیا کر، مصر کو بھاگ جا، جو ایک غلامی کی نشانی تھی۔ اس وقت مصر کی حالت اور تھی،
اور اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں کلام مقدس میں، تاریخ میں، تو مصر کا جو کردار رہا ہے وہ مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں مختلف رہا۔ اور آپ کو یاد ہوگا یوسف کی کہانی میں کہ یعقوب کے بیٹے یوسف کے لیے مصر دکھوں اور مشکلات کی جگہ تھی۔ کبھی آپ نے پڑھی ہے کہانی؟ کیونکہ اسے وہاں ایک غلام کے طور پر لایا گیا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں وہ فرعون کا چیف آف سٹاف بن گیا اور مصر کی رہنمائی کا ذمہ وار بھی بن گیا، تاکہ جب قحط آئے تو سارے لوگوں کے لیے وہاں خوراک ہو۔ اب ان ساری باتوں کی تفصیل میں تو میں اس وقت نہیں جا سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یوسف کو بیچا گیا، مصر میں لایا گیا غلامی میں، اور پھر کس طرح سے خدا نے اسے سرفرازی بخشی، اور کس طرح سے خدا نے اسے استعمال کیا کہ جب ملک میں قحط پڑے تو یوسف انتظام کرے تاکہ قہر کے دنوں میں لوگوں کے لیے وافر خوراک موجود ہو۔ اور پھر جب ضرورت پڑی تو یعقوب اور اس کے خاندان کے لیے بھی وہ مصر جو تھا وہ پناہ بن گیا۔ یوسف کے بھائی یعقوب کے بیٹے مصر میں آتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں خوراک اور ان کی اپنی سرزمین دی جاتی ہے، اور انہیں وہاں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں اور بغیر کسی مداخلت کے اپنی مذہبی رسومات جو ہیں وہ ادا کریں۔ آج بھی بہت سے ممالک میں شاید ہمیں اس طرح کی آزادی نہ ہو، اور بہت سے ممالک میں ہمیں اپنی مذہبی رسومات اور عبادات کے لیے آزادی ہوتی ہے، کئی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن وقت کے ساتھ حالات پھر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب یعقوب کا خاندان وہاں آتا ہے، پھر مصر کے تخت پر ایک اور بادشاہ بیٹھتا ہے، ایک نیا بادشاہ بیٹھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ ہمارے لیے، میرے لیے، میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے ایک دھمکی یا خطرہ ہے۔ یہ ایک ایسی نسلی اقلیت ہے جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کئی دفعہ ہمیں بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی، اس بادشاہ جو نیا تخت نشین ہوا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی دشمن کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازش کریں گے، اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ لوگ مختلف ہیں اور چاہیے کہ یہ اپنی جگہ پر ہی رہیں۔ مصر ایک مرتبہ پھر یہودیوں کے لیے ظلم و ستم اور ناانصافی کا مقام بن جاتا ہے۔ یہودی جو یہ چاہتے تھے کہ وہ غلامی اور اس سرزمین سے آزادی پائیں جس میں انہیں کبھی خوش آمدید کہا گیا تھا۔ منظر دیکھیے، ایک وقت آتا ہے جہاں انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے اسی ملک میں، اور ایک وقت آتا ہے جہاں وہ یہ خواہش کرتے ہیں
کہ خدا ہمیں یہاں سے رہائی بخشے، آزادی بخشے۔ اب جو ہم نے انجیل مقدس کا یہ بیان پڑھا ہے، اس وقت تک مصر ایک مرتبہ پھر ظلم و ستم سے فرار ہونے والے یہودیوں کے لیے پناہ بن گیا۔ بات کو غور سے سنیے کہ حالات کس طرح بدل رہے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں، مصر ان کے لیے ایک دفعہ پھر کیا ہو گیا؟ پناہ گاہ بن گیا۔ اسی لیے خداوند نے کہا فرشتے کی معرفت کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے پناہ گاہ، لیکن فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ اپنے بادشاہ ہیرودیس اور ان کی سرزمین پر جو رومی قبضہ کیے ہوئے تھے ان سے بھی رہائی پانا تھی۔ عزیزو، جب یوسف کو اسرائیل میں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے خاندان کو وہاں لے جانے کے لیے ایک قدرتی جگہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے آرام مل سکتا ہے۔ اور میں نے پہلے گزارش کی کہ مصر مختلف زمانوں میں ایک مختلف جگہ رہا۔ آج ہماری دنیا میں بھی مختلف جگہیں موجود ہیں۔ کہیں ہمیں کرسمس منانے کی پوری آزادی ہے اور کہیں ہمیں اپنے نجات دہندہ کی آمد کا یہ دن منانے کی پوری آزادی نہیں۔ عزیزو، دنیا میں ہم ایسی قومیں دیکھتے ہیں جو ظلم و ستم اور ناانصافی کی جگہ، اور وہ قومیں بھی موجود ہیں جو حفاظت، رواداری اور مذہبی آزادی کی جگہ ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک ملک کے ستائے ہوئے کہیں دوسرے ملک میں جا کر جب پناہ لیتے ہیں تو انہیں مذہبی آزادی بھی ملتی ہے، انہیں ظلم و ستم سے بھی آرام ملتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بطور مسیحی ہمارے لیے ضروری ہے، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے اس حوالے کے ناطے سے، جس قوم اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں اس ملک اور اس قوم کی طرف بھی ہوتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ہم نسلی اور مذہبی اختلافات کو پسند نہ کرتے ہیں، لیکن بطور کلیسیا اور بطور فرد واحد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے، مسیح یسوع کے پیرو ہوتے ہوئے اور سلامتی کے شہزادے کو ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، صلح کے پیامبر کو ماننے والے، دوسروں کے ساتھ محبت اور بہتوں کی روحانی زندگی میں پختگی آئے۔ عزیز بہن بھائیوں، آج جہاں کہیں بھی ہم ہیں اور جہاں کہیں بھی خدا ہمیں لے جانا چاہتا ہے، میں جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، جہاں کہیں ہم ہیں اور جہاں کہیں ہمیں خدا لے جانا چاہتا ہے، ایک بات کا یقین کر لیں کہ وہ خود ہمارے ساتھ ہوگا، اور وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا۔ کیونکہ مصر کو جانا مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کا اپنا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ خداوند کا منصوبہ تھا۔
وہ ان کے ساتھ تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ خداوند کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اس پر بھروسہ رکھیں تو زندگی کے تمام بدلتے ہوئے حالات کا کچھ بھی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہر غم اور خوشی، جیسے بھی حالات ہوں، ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں سنبھالے گا۔ اسی ایمان کے ساتھ، اسی بھروسے کے ساتھ آج ہم اس آمد کے اتوار میں خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ خداوند آج اور آنے والی زندگی میں ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہم غم کی حالت میں ہوں گے یا خوشی کی حالت میں ہوں گے، خداوند ہمارے ساتھ ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی زندگی کا مقصد جاننے کا فضل بخشے کہ جہاں کہیں وہ رکھتا ہے، جو کچھ اس کا منصوبہ ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے پاک کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں کہ تو نے خداوند مقدس یوسف، مقدس مریم کی معرفت ہمیں سکھایا کہ جہاں کہیں تو ہمیں لے جانا چاہتا ہے تو ہمیں وہیں لے چل۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خداوند تو اپنے مقاصد کے لیے ہماری زندگی میں مداخلت کرتا ہے۔ بخش دے کہ ہمیشہ تیرے منصوبوں کو جانیں اور تیرے منصوبوں کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ جہاں کہیں تو ہمیں رکھے، تیری پاک مرضی جان کر خوشی کے ساتھ رہ سکے۔ جان لیں کہ ہمارے غم میں، ہماری خوشی میں تو ہمارے ساتھ ہے۔ بخشے کہ اپنی زندگی سے تیری فرما برداری کرنا سیکھ، ہمیشہ تیرے احکام کے فرما بردار، تیری پاک مرضی کے تابع ہوں۔ اپنا آپ، اپنی زندگی اور اپنی مرضی تیری پاک مرضی کے تابع کر۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہمارے ساتھ اس کلام پر عمل کرنا سیکھا اور 100 گنا پھل لانے کی توفیق عطا کر۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔